बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें, गजा में अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। हमास अमरीकी सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा जंग बंदी मंसूबे पर रजामंद हो गया है। हमास गजा का इंतजाम गैर जानिबदार फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स इदारे के सुपुर्द करने पर आमादा। हमास का एलामिया जारी। अमरीकी सदर अरब इस्लामी ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। हमास दिरपाम के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप का भी रद्दअमल सामने आ गया। अमरीकी सदर ने मुतालबा किया इसराइल फौरी तौर पर गजा पर बमबारी बंद करे, बमबारी रोकी जाए ताकि यरगमाली को बाहिफाजत और जल्द बाहर निकाला जा सके। अमरीकी सदर ने कहा, हमारी कोशिश सिर्फ गजा के लिए नहीं, पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए है। इस पर कतर और मिस्र ने हमास के इलामी का खैर मकदम किया है। हमास का इलामिया है कि कैदियों के तबादले के लिए मुनासिब सूरत-ए-हाल फराहम की जाए। इसराइली कैदी जिंदा और लाशों के तबादले के लिए तैयार हैं। सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात पर तैयार हैं। गजा पर कब्जे और फलस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली को मुस्तरद करते हैं। जंगबंदी और गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला ही अमन की जमानत है, ये कहना है हमास का। गजा में अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। हमास अमरीकी सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा जंगबंदी मंसूबे पर रजामंद हो गया। हमास गजा का इंतजाम गैर जानिबदार फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स इदारे के सुपुर्द करने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर अरब इस्लामी ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। हमास का एलामिया, कैदियों के तबादले के लिए मुनासिब सूरत-ए-हाल फराहम की जाए। इसराइली कैदी जिंदा और लाशों के तबादले के लिए तैयार हैं। सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात पर तैयार हैं। गजा पर कब्जे और फलस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली को मुस्तरद करते हैं। जंगबंदी और गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला ही अमन की जमानत है। हमास दिरपाम के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ने मुतालबा किया इसराइल फौरी तौर पर गजा पर बमबारी बंद करे, बमबारी रोकी जाए ताकि यरगमालियों को बाहिफाजत और जल्द बाहर निकाला जा सके। अमरीकी सदर ने कहा, हमारी कोशिश सिर्फ गजा के लिए नहीं, पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए है। गजा में अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। हमास अमरीकी सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा जंगबंदी मंसूबे पर रजामंद। हमास गजा का इंतजाम गैर जानिबदार फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स इदारे के सुपुर्द करने पर आमादा। अमरीकी सदर अरब इस्लामी ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। हमास का एलामिया, कतर और मिस्र ने हमास के इलामी का खैर मकदम किया है। हमास के इलामी में है कि कैदियों के तबादले के लिए मुनासिब सूरत-ए-हाल फराहम की जाए। इसराइली कैदी जिंदा और लाशों के तबादले के लिए तैयार हैं। सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात पर तैयार हैं। गजा पर कब्जे और फलस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली को मुस्तरद करते हैं। जंगबंदी और गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला ही अमन की जमानत है। हमास दिरपाम के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांज़ेब अली हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जहांज़ेब, बताएगा मजीद इस बारे में, ट्रंप के बारे में क्या कहा उन्होंने? जी देखिए, आज आपको जैसे कि मालूम है, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक आखिरी वार्निंग जारी की थी हमास के लिए कि अगर इतवार की शाम 6 बजे तक जो है उन्होंने जो है इस अमन मुआहदे को कबूल ना किया तो वो ऐसा रिस्पांस आएगा कि किसी ने कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा था कि जहन्नुम बना देंगे और हमास के लीडर्स को चुन चुन कर जो है मारा जाएगा। इसके बाद बयान के बाद उनकी तुर्की के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई, मिस्र से उनका राब्ता हुआ और इस वक्त जो अमेरिकी मीडिया और मिडल ईस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसमें ये बताया गया है कि अरब पार्टनर्स ने भी हमास को बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि अगर उन्होंने इस अमन मुआहदे पर जो है इसको रजामंदी ना जाहिर की, इसको कबूल ना किया तो फिर वो भी पीछे हट जाएंगे। तो फिर हमास के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। और इसमें कहा जाए सदर ट्रंप का तो खैर बहुत बड़ा किरदार है पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए और इस मुआहदे को बनाने में। जिस तरह उन्होंने नेतन्याहू के जो कंसर्न्स थे उनको भी मलूसा खातिर नहीं रखा और नेतन्याहू को रजामंद किया इस अमन मुआहदे के ऊपर। अरब पार्टनर्स का बड़ा इसमें एक रोल है हमास को इस मुआहदे पर लाने के लिए और अरब ममालिक ने बड़ा वाज़ेह कर दिया था हमास पर कि अगर अब रजामंदी नहीं हुई, अब कोई मुआहदा नहीं हुआ तो फिर अरब ममालिक भी जो है इसके मामले के बीच में नहीं आएंगे। और यही हुआ, हमास के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उन्होंने इस मुआहदे के ऊपर रजामंदी का इजहार कर दिया है और इस पर सदर ट्रंप ने भी जो है इस डिसीजन को सराहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी हमास के इस डिसीजन को सराहा है और अब ये मामला है कि अब ये जैसा बताया गया था कि इस हमास की रजामंदी के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर तमाम मुग़वी जो हैं हमास की कैद में उनको छोड़ा जाएगा और 1700 के करीब जो जब से जंग शुरू हुई है जो इसराइल ने गिरफ्तार किए हैं गजा के लोगों को, उनको वो रिहा किया जाएगा। तमाम डेड बॉडीज हवाले की जाएंगी हमास की जानिब से भी और इसराइल की जानिब से भी और मरहला वार जो है इसराइली फोर्सेस का गजा से जो है वो इनखला होगा और पहले मरहले में इनखला के बाद जो है फौरी तौर पर इमदादी सामान जो है वो गजा मुंतकिल होना शुरू होगा और उसके बाद रीबिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू होगा और सबसे अहम मामला जो है वो है वहाँ पर
انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جس کو ISF کا نام دیا گیا ہے، جس میں عرب ملکوں کی فوج، اسلامی ملکوں کی فوج اور پاکستان کی فوج بھی جو ہے وہ ان امن دستوں میں شامل ہوگی، جو کہ غزہ کا جا کر کنٹرول سنبھالے گی. اور نہ صرف کنٹرول سنبھالے گی یہ امن فوج، بلکہ وہاں پر جو فلسطینی پولیس ہے اور فلسطینی سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی جائے گی. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں جو ہے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ وہاں کا نظام سنبھالے گی غزہ کا، جس میں تمام وہ انتظام، شہری انتظام جو ہوتا ہے وہ اس کا معاملہ جو ہے دیکھا جائے گا. ٹونی بلیئر بھی اس میں انوالو ہوں گے، عرب پارٹنرز انوالو ہیں، اسلامی ملک انوالو ہیں. تو بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا معاملہ ہے اور ایک بہت بڑا معاہدہ ہے. اور گارنٹی لی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کی کہ وہ اسرائیل کو پابند رکھیں گے کہ جو بھی معاہدے کے اندر چیزیں طے ہوئی ہیں اس کی گارنٹی امریکہ نے لی ہے کہ اس سال اسرائیل جو ہے وہ اس پر جو ہے عمل درآمد کرے گا. جبکہ حماس کی جو گارنٹیز ہیں وہ عرب ممالک نے لی ہیں. سیکیورٹی گارنٹیز میں عرب ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ دیگر اسلامی ملک بھی شامل ہیں کہ وہ حماس کو اس بات کا پابند بنائیں گے کہ وہ اس معاہدے کی بالکل بھی خلاف ورزی نہ کرے. تو بہت بڑی خبر، بہت بڑا معاملہ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ایک اور انتخابی وعدہ پورا کیا اور غزہ کے اندر وہ امن محسوس ایسا ہو رہا ہے قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اگر اس معاہدے پر دونوں طرف سے، اسرائیل کی جانب سے بھی، حماس کی جانب سے بھی پورے طور پر عمل درآمد کیا گیا. ٹھیک ہے جہاں زیب ساتھ ہی رہے گا، اس پہ بات کریں گے. پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد طارڑ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد صاحب، ایک اہم پیش رفت غزہ میں امن کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے. حماس امریکی صدر ٹرمپ کے مجوزہ جنگ بندی منصوبے پر رضامند ہو گیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو مینڈیٹ لے کر آئے تھے، ہی از این اینٹی وار پریزیڈنٹ، اور وہ جب سے ساری جنگیں انہوں نے انہیرٹ کی اور جب سے وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں. میں سمجھتا ہوں اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر یہ اچیو کر جاتے ہیں تو ہی ڈیزرو اے نوبل پیس پرائز، اور جس کو انڈورس کیا تھا پاکستانی ہماری گورنمنٹ نے، ابھی جو گورنمنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خبر، کچھ چیزیں موجود ہیں جو ابھی حماس اس کے اوپر کام کرے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ آف دا جو اس 20 پوائنٹس جو ایجنڈا تھا حماس اس سے ایگری کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ابھی اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ وی آر ویری کلوز ٹو دا پیس. میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کے اندر ایک بہت بڑا جو ایک ظلم و ستم کا جو ایک 21 سینچری میں جو ایک بربریت ہو رہی تھی اس کا خاتمہ ہونے والا ہے. بہت ہی خوش آئند ایک خبر آ رہی ہے جس میں نہ صرف پوری دنیا بلکہ پاکستان، ہماری جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں اس پیس کو اچیو کرنے کے لیے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا اس کے اوپر اس کا کردار ان کا قابل ستائش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وی آر سو پراؤڈ، وی شوڈ سیلیبریٹ اٹ. اٹس ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ، لیکن بہت جلدی یہ ٹائم آنے والا ہے کہ دنیا جو ہے وہ پیس کی طرف بڑھ رہی ہے. اچھا ساجد صاحب، ابھی جو اپنا بیان دیا ہے امریکی صدر نے، جو ردعمل دیا ہے، انہوں نے کہا اسرائیل فوری طور پر غزہ پر بمباریاں بند کرے، بمباری روکی جائے تاکہ یرغمالیوں کو بحفاظت اور جلد باہر نکالا جا سکے. ہماری کوشش صرف غزہ کے لیے نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ہے. بالکل میں ایگری کروں گا اس پہ. نہ صرف اس میں جو ہے حماس نے ابھی بڑا پازیٹیو ری ایکشن دیا ہے اس کے اوپر، ہاسٹیج ایکسچینج کے حوالے سے اور انخلاء کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں بڑی خوش آمد ہیں. اور جو میں یہ بتانا یہ چاہوں گا کہ اس کا آغاز جو ہے وہ بہت عرصہ پہلے ہو چکا تھا، نیگوشیشن ہو رہی تھی. آخری مراحل پہ جو 8 کنٹریز جس میں پاکستان موجود تھا، پاکستان ٹیبل پہ موجود تھا، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب انہوں نے اعتماد میں لیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو. اور میں سمجھتا ہوں ان کی کوششیں جو ہیں امن کے لیے قابل ستائش ہیں. ان کا رول 10 مئی کے بعد پوری دنیا کے اوپر اس این امپورٹنٹ رول. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ناؤ اور اس حوالے اس امن کے لحاظ سے بالخصوص ایک کی کمپوننٹ ہے، ایک کی پلیئر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وی آر ویری کلوز ٹو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. میں نے کہا تھا کہ پہلے 4 سال جب انہوں نے پریزیڈنٹ تھے ان کے پیریڈ میں ایک بھی نئی جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا، اور جب سے وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں he is continuously working to maintain the peace in the world. چاہے یوکرین ہو، چاہے وہ پاکستان بھارت ہو، چاہے وہ کمبوڈیا اور ویتنام ہو، ان کا رول جو ہے اگنور نہیں کیا جا سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ he is moving towards his legacy, very positive legacy, اور میں سمجھتا ہوں ایک قابل ستائش ہے.
اچھا، اقوام متحدہ کی جانب سے بھی ردعمل سامنے آیا ہے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا حماس کے بیان کا خیرمقدم. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ پلان کے جواب میں حماس کا بیان حوصلہ افزا ہے، فریقین غزہ میں جنگ ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں. میرے خیال میں یہ بہت پازیٹیو ہے ان کا بیان بھی. حماس کا ری ایکشن بہت پازیٹیو ہے. وہ کہتے ہیں انف از انف. 2.5 لاکھ کہتے ہیں 70,000 لوگ تو کیلکولیٹڈ ہیں، لیکن جو اس وقت ملبے کے نیچے ہیں اگر ان کو کیلکولیٹ کیا جائے تو نمبرز ول رائز مور دین 200,000. میں سمجھتا ہوں دنیا نے 21st سینچری میں اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک المیہ نہیں دیکھا ہوگا. لیکن میرے خیال میں اس وقت ہمیں دیکھا جائے تو غزہ کے بچوں کے بارے میں، غزہ کی خواتین اور ان لوگوں کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. بہت بڑا دن ہے آج کا دن کہ حماس اس چیز سے ایگری کر چکا ہے، اور اس میں میڈیٹر کون ہے؟ ڈونلڈ جے ٹرمپ ہیں، جو کہ ایک پیس لوننگ پریزیڈنٹ اور ایک ایز اے پیس لوننگ صدر، امریکہ کے صدر اپنی لیگسی چھوڑنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ اس میں کامیاب ہیں. نوبل پیس پرائز کے ایک بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. He deserved to be a Nobel Peace Prize. اچھا ساجد صاحب، نہ صرف امریکی صدر کا ردعمل سامنے آیا ہے، قطر اور مصر نے بھی حماس کی اعلامی کا خیر مقدم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں حماس کو چاہیے کہ اب اپنے لوگوں کے بارے میں دیکھا جائے. ایجپٹ اور قطر جو ہیں مسلسل ایکٹیو ہیں. سعودی عربیہ کا رول اگنور نہیں کیا جا سکتا. جو محمد بن سلمان ہیں، ہز ایکسیلنسی، ان کا اس میں بھرپور کردار ہے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا بہت کردار ہے. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ایک بھرپور کردار ہے. ہم اب ہر پاکستانی مبارکباد کا مستحق ہے، کیونکہ ان 8 ممالک، نان عرب ممالک میں پاکستان شامل تھا، جو اس وقت یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ٹائم کے اوپر جو ایک سمٹ ہوئی تھی اس کا حصہ تھے. یہ ساری جو جدوجہد ہے، ترکی اس کا رول، طیب اردگان کا رول جو ہے اگنور نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری کوششیں جو ہیں ان سب لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ if we achieve the peace. تو میں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. we have to move forward. ہمیں پیس کی طرف بڑھنا چاہیے. دنیا کے اندر پیس، پراسپیرٹی، اور اس خطے میں کے اندر میں سمجھتا ہوں غزہ کے لوگ پراسپیرٹی کے حقدار ہیں، مبارکباد کے حقدار ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی، جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے. لیکن we have to move forward with it. پیس پلان، اور اس کے بعد جو غزہ کے بچے ہیں ان کی تعلیم کے اوپر توجہ دینی چاہیے. وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، ٹریڈ کی طرف توجہ دینی چاہیے. میرے خیال میں انف از انف. ٹھیک ہے ساجد صاحب، ساتھ ہی رہی گا ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف واشنگٹن جہاں سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بتائیں کہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے غزہ میں امن کے لیے. بڑی پیش رفت ہے. حماس امریکی صدر ٹرمپ کے مجوزہ جنگ بندی منصوبے پر رضامند ہے. حماس غزہ کا انتظام غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس ادارے کے سپرد کرنے پر آمادہ ہے. امریکی صدر عرب اسلامی ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں. یہ کہنا تھا حماس کا اپنے اعلامی میں. امریکی صدر کا بھی ردعمل اس پہ آیا. انہوں نے کہا کہ حماس دیر پا امن کے لیے تیار ہے. اسرائیل فوری طور پر غزہ پر بمباری بند کرے، بمباری روکی جائے تاکہ یرغمالیوں کو بحفاظت اور جلد باہر نکالا جا سکے. ہماری کوشش صرف غزہ کے لیے نہیں، پورے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ہے. قطر اور مصر نے حماس کے اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے. قیدیوں کے تبادلے کے لیے مناسب صورتحال فراہم کی جائے، یہ حماس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے. اسرائیلی قیدی زندہ اور لاشوں کے تبادلے کے لیے تیار ہیں. ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات پر تیار ہیں. غزہ پر قبضے اور فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کو مسترد کرتے ہیں. جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء ہی امن کی ضمانت ہے. اور اقوام متحدہ کی بھی ردعمل سامنے آیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا حماس کے بیان کا خیر مقدم. ٹرمپ پلان کے جواب میں حماس کا بیان حوصلہ افزا ہے. یہ کہنا تھا UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا. انہوں نے کہا فریقین غزہ میں جنگ ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں. ردعمل سامنے آ رہے ہیں مختلف ممالک کا. مصر اور قطر کا بھی اعلامیہ سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم حماس کے اعلامیے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور غزہ میں ہم کے لیے ایک بڑی پیش رفت قرار دی جا رہی ہے. حماس امریکی صدر ٹرمپ کے مجوزہ جنگ بندی منصوبے پر رضامند ہو گیا ہے. حماس غزہ کا انتظام غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس ادارے کے سپورٹ کرنے پر آمادہ. امریکی صدر عرب اسلامی ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں. کہنا ہے حماس کا اپنے اعلامیے میں. حماس دیر پا امن کے لیے تیار ہے. اسرائیل فوری طور پر غزہ پر بمباری بند کرے، بمباری روکی جائے تاکہ یرغمالیوں کو بحفاظت اور جلد باہر نکالا جا سکے. ہماری کوشش صرف غزہ کے لیے نہیں، پورے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ہے. قیدیوں کے تبادلے کے لیے مناسب صورتحال فراہم کی جائے، یہ کہنا تھا حماس کا اپنے اعلامیے میں. ویلکم بیک. اور خبر آپ کو دیں، شکارپور میں تیز رفتار مزدہ بجلی کے پول سے ٹکرا کر سڑک کنارے سوہے افراد پر چڑھ دوڑا.
حادثے میں 4 معصوم بچوں سمیت 8 افراد جان سے گئے، 5 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ حادثے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے مرنے والوں اور زخمیوں کو فوری طور پر سول اسپتال شکارپور منتقل کر دیا۔ شکارپور پولیس کے مطابق علاقے کندن چورنگی میں پیش آنے والا یہ حادثہ کئی گھروں کے چراغ بجھا گیا۔ آغا اسرار ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ آغا اسرار، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت موجود ہوں سول اسپتال شکارپور میں۔ تھوڑی دیر قبل جو ہے خانپور بائی پاس پر تیز رفتار مزہ پاور کے ایک پول سے ٹکرانے کے بعد جھوگیوں میں سوئے ہوئے باگڑی برادری کے افراد کے اوپر چڑھ گئی، جس کے نتیجے میں ان کا کہنا ہے کہ 8 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ میرے ساتھ ایک زخمی موجود ہے، ہم ان سے پوچھیں گے کیا ہوا اور کس طرح ہوا۔ 8 مانو گزار گئے تو 5 مانو سیریس ہے۔ اچھا، ہاں، جو ٹرالے والا آیا تو دور سے منجی اتنا دور پڑتی تھے، جو 2 قدم پڑے تھی مند کھاٹے، اس پہ ٹریلے والا آیا، سارے لگائی گیا، سارے ٹریلے والے مانوں کو لگا ماری گیا۔ ٹریلے والا تھا وہ بے قابو ہو کے ان کی جو ہے جھگیوں پہ چڑھ گیا۔ جو چارپائی پہ لوگ سوئے ہوئے تھے وہ بھی اس کی زد میں آ گئے، جو بچے نیچے سوئے ہوئے تھے وہ بھی ان کی زد میں ہے۔ تاحال 8 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے اور متعدد زخمی ہیں۔ جی، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر اتفاق رائے کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں حکومت اور ایکشن کمیٹی میں معاہدے پر جلد دستخط ہو جائیں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تجاویز سے اتفاق ہو گیا۔ بڑے پیمانے پر خون ریزی اور بدامنی چاہنے والے ناکام ہو گئے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام اور جمہوریت کی جیت ہے۔ مہاجرین نشستوں سے متعلق آئینی ماہرین کی کمیٹی تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ وزیر امور کشمیر کی زیر صدارت ہر 15 روز میں کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ طارق فضل چودھری کا کہنا ہے عوامی ایکشن کمیٹی سے معاملات طے پا گئے، جلد حتمی اعلان ہوگا۔ حکومت اور ایکشن کمیٹی میں مذاکرات کا آخری دور جاری ہے۔ عوامی مفادات اور امن ہماری ترجیح ہے۔ وفاق رائے کر لیا ایک معاہدے کے اوپر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد دستخط بھی ہو جائیں گے، اور ہم ایک ایسی صورتحال سے بچ گئے ہیں جہاں کے پاکستان کے جو بدخواہ ہیں وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر کوئی بدامنی ہو، یہاں پر عدم استحکام ہو، اور یہ جیت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جیت ہے، آزاد کشمیر کے عوام کی جیت ہے، اور یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ میں اس کے لیے کریڈٹ دیتا ہوں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت کو بھی، جو بھی معاہدہ کیا ہے۔ ایک مستقل کمیٹی بنائی ہے جو وزیر امور کشمیر کی نگرانی میں ہر 15 روز کے بعد اس کا اجلاس ہوگا، اور جو ہم نے اتفاق رائے کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کا وہ جائزہ لے گی۔ خبر آپ کو دیں گے، خواجہ طارف گلشن اور تیفی بٹ دبئی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب آپ کو خبر دے رہے ہیں، تیفی بٹ امیر بلاش ٹیپو قتل کیس کا مرکزی ملزم تھا۔ مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد کھوکر۔ احمد بتائے گا اس خبر سے متعلق۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ 19 فروری 2024 کو جو امیر بلاش کے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ 2 بندوں پر ہوا تھا، جس میں ایک خواجہ طارف گلشن بھی جو ہے وہ کارروائی کی، اور یہ خواجہ طارف ان کو دبئی سے گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب پولیس کی ٹیم جو ہے انہوں نے انٹرپول کی مدد سے اس کو گرفتار کیا، اور ٹیپو کا جو قتل تھا ان کے قتل کے کیس میں مرکزی ملزم بھی تھے، اور خواجہ طارف گلشن جو تیفی بٹ ہے اس کو انٹرپول کی مدد سے گرفتار تو کر لیا گیا ہے، اور اس کو جلد جو ہے وہ پاکستان منتقل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے احمد۔ ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری پر اجلاس میں نائب وزیراعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں اقتصادی صورتحال، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ، ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ وزیراعظم نے کہا اقتصادی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں نجی شعبے کا کلیدی کردار ہوگا۔ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت میں اعتماد کا خاص ہے۔ معاشی پالیسیز کی تشکیل سے پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنائیں گے۔ حکومت عوامی فلاح کے لیے سرمایہ کاری کے تمام مواقع بروئے کار لائے گی۔ پنجاب پر بات کرو گے تو زوردار جواب ملے گا۔ واک آؤٹ کر کے کہتے ہیں مریم معافی مانگے۔ میں کیوں معافی مانگوں؟ معافی تو ان ترجمانوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے اصلاح پر سیاست کی اور جھوٹ بولا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پیپلز پارٹی پر پھر تنقید۔ مریم نواز کے بیانات پر پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے ناراضگی ختم نہ ہو سکی، قومی اسمبلی سے پھر واک آؤٹ۔ نوید قمر نے جاتے ہوئے کہا مذاکرات کے باوجود معاملات جوں کے توں ہیں۔ نیشنل پریس کلب میں پولیس تشدد اور توڑ پھوڑ کے خلاف ملک بھر میں صحافیوں کا احتجاج۔ اسلام آباد پریس کلب سے
ब्लू एरिया तक रैली निकाली गई। रैली में खवातीन सहाफ़ियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने पुलिस गर्दी के खिलाफ नारे लगाए। सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज किया गया। शुरका ने मुतालबा किया कि वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। IG इस्लामाबाद फौरी तौर पर इस्तीफा दें। सखर प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। PFUG के मरकजी रहनुमा लाला असद पठान ने खिताब में कहा, नेशनल प्रेस क्लब पर हमला जमहूरियत के मुंह पर स्याह दाग है। नेशनल प्रेस क्लब का तकद्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। समाजी रहनुमा से माहाना 14 करोड़ रुपए भत्ता मांगने वाले 3 मुल्ज़मान पकड़े गए। रिपोर्ट करें सलमान लोधी। जाफर तैयार के इलाके में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलविस 3 मुल्ज़मान पकड़े गए। 24 घंटों में उनको गिरफ्तार कर लिया, उनसे असला बरामद कर लिया, उनसे जिस गाड़ी में भत्ता लेने आए थे वो गाड़ी बरामद कर ली। जो मास्टर माइंड है महमूद अख्तर नकवी, भत्ताखोरी, ब्लैक मेलिंग, इन कामों में मुलविस है। मुल्ज़मान ने समाजी रहनुमा से 14 करोड़ रुपए माहाना भत्ते का मुतालबा किया था, जिसका मुकदमा टीपू सुल्तान थाने में दर्ज है। 14 रुपए का मतलब उन्होंने कहा 14 रुपए 14 लाख रुपए। मैंने नहीं 14 लाख नहीं 14 करोड़ रुपए मांग रहे। मैंने वहाँ पर मंजर भाई से हैरानी से पूछा कि यार आपने मुझे नहीं बताया था कि आप मुझे जो इस तरीके इस काम के लिए लेकर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक केस का मरकजी मुल्जिम महमूद अख्तर फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन फहीम खान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी स्पेस वीक का आगाज हो गया। पाकिस्तान के कौमी खिलाई इदारे स्पार्को की जानिब से खुसूसी तकारीब 10 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। कराची से आपको इस खबर से मुतालिक बताएंगे, लेकिन आपको ले चलेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप खिताब कर रहे हैं। Come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. अमेरिकी सदर का खिताब आप मुलाहिजा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत खुशाइंद है ये जो अमन मुआहिदा हुआ है। उन्होंने कहा कि गजा में अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि इसराइल फौरी तौर पर गजा पर बमबारी बंद करे, बमबारी रोकी जाए ताकि घर मालिक को बाहिफाजत और जल्द बाहर निकाला जा सके। हमारी कोशिश सिर्फ गजा के लिए नहीं, पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए है। ARY न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।